बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSB 92 टीवी। मोहतरम नाजरीन व सामीन, SSB 92 टीवी पर आप एक प्रोग्राम देखते हैं अकरम खान के साथ। इस प्रोग्राम में अकरम खान बहुत अहम शख्सियात की आपसे मुलाकात कराते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी अहम शख्सियत साहबजादा नवाब कमर अब्बास साहब हैं। इस इंटरव्यू में अकरम खान का साथ मैंने भी दिया है। इन्होंने बगदाद से बहावलपुर तक के हक़ाइक़ बयान किए हैं। आइए नाजरीन, आपको इस इंटरव्यू की दूसरी किस्त दिखाते हैं कि नवाब साहब ने क्या कहा। SSB 92 के प्रोग्राम मोहम्मद अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि नवाब सर सादक मोहम्मद खान पंजम ने नेहरू को इनकार कर दिया कि मैं अपनी रियासत को इंडिया के साथ मुल्हका नहीं कर सकता, बल्कि मैं पाकिस्तान के साथ इसको इल्हाक करूँगा। और पाकिस्तान जब बना तो मेरे इल्म के मुताबिक मैंने जो पढ़ा है कि आपने कायद आज़म को रोल्स रॉयस गाड़ी भी दी, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने स्टेट बैंक कराची का इफ्ताह किया, बल्कि वो लॉर्ड माउंटबेटन को भी उसी गाड़ी में बिठाया और फिर वो गाड़ी परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। और ये भी मुझे मालूम हुआ है कि आपने पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में 1 करोड़ रुपए की रकम दी, और ना सिर्फ करेंसी का बैलेंस बराबर करने के लिए आपने मनो सोना भी पाकिस्तान गारंटी के तौर पे दिया। तो ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही है। रोल्स रॉयस की बात है, क्योंकि जब वो हल्फ उठाने जा रहे थे सबसे पहले तो उन्होंने नवाब साहब को कहा कि भाई आप मोहसिन पाकिस्तान हैं और मेरे बाद आपने इस कुर्सी पे बैठना है जी। तो नवाब साहब ने मदद कर ली। उसने कहा मेरे सर पे है ताज, मैं ताज का मालिक हूँ, ये सियासी कुर्सी पे मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये बड़ी कांटों वाली चीज़ है, इसमें कांटे चुभते ज़्यादा हैं। मेरे सर पे ताज है, तो जब मैं अगर ताज छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं ताज के छोड़ के जा रहा हूँ, कुर्सी छोड़ के नहीं जाऊँगा अब। ठीक है। दूसरा ये है कि क्योंकि गाड़ी कायद आज़म साहब के पास थी नहीं, कोई गाड़ी उस वक्त में मौजूद नहीं थी, तो इन्होंने अपनी रोल्स रॉयस कार, ज़ाती कार, तो परेशान हुए कि भैया मैं हल्फ उठाने कैसे जाऊं। उन्होंने अपनी कार को उनके हवाले कर दिया। दूसरी कार, अब वो उसमें मोहतरमा फातिमा जी, उनकी बहन फातिमा जी नाज साहबा नहीं बैठ सकती थी ना, तो उन्होंने एक दूसरी कार उनके हवाले कर दी। तो जब हल्फ उठा के वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी ये गाड़ियाँ दोनों वापस कर दी, तो वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा ये गाड़ियाँ वापस जाएं, और एक मेरे भाई की गाड़ी होगी, एक मेरी बहन की गाड़ी है। और सोना मनोमन जो आपने दिया, ये मनोमन के हिसाब से सोना दिया, और उनको पाकिस्तान को बचाने के लिए सोना दिया। अब क्या उन्होंने कहा क्या देखें कायद आज़म, ये परेशान ना हो आप, अगर पाकिस्तान नहीं बनता ना बने, बहावलपुर पाकिस्तान है, मैं आपको अब मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सही बात है। इससे और ज़्यादा क्या? अच्छा, ये मैं सदर साहब आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगा। भाई साहब, ये बताइए कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का आपकी स्टेट के साथ क्या ताल्लुक़ था? मोहब्बत प्यार थी। कायद आज़म वकील था नवाब बहावलपुर का। अच्छा। वो अल शम्स पैलेस, अल कमर पैलेस में रहते थे जी, और ज़िंदगी भर 24 साल तक उनके पास ही रहे। ये जो मलीर कराची में है? मलीर कराची में है, उसी महल में। तो वो जो कुछ था वो सारा, मैं आपको ये बता दूं, सारा जो था वो पाकिस्तान बनने का हिस्सा था, वो ज़्यादा मलीर में ही हल हुआ। अच्छा। अगर खोल के आते तो शायद अंग्रेज़ वगैरह ये सारे खिलाफ होते, लेकिन उन्होंने बंद कमरे में सारा तैयार करा करू के उन्होंने उनके हवाले कर दिया पाकिस्तान के। ये सब कुछ कराची में हुआ। अच्छा नवाब साहब, अल्लामा इकबाल के बारे में आप बता रहे थे। अल्लामा इकबाल साहब कई दफ़ा तशरीफ़ ले आए जी। उन्होंने कई नज़में लिखी, कसीदे लिखे नवाब बहावलपुर पे। उन्होंने ज़ाती किसी शख्सियत पे नहीं लिखे थे जी, सिर्फ नवाब बहावलपुर पे लिखे। 6 सफ़ों का उन्होंने कसीदा लिखा है जी। मैंने इसी किताब में देखा है कि अल्लामा इकबाल के खतूत आपने यहाँ शाये किए हैं। कायद आज़म के इसी किताब में, जो किताब का नाम है बगदाद से बहावलपुर, साहबजादा मोहम्मद कमरुज़्ज़मान अब्बासी, ये आपकी तहरीर करदा किताब है, जिसमें आपने वो तमाम ना सिर्फ फ़ोटो नक्शे आपने लगाए हैं, बल्कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो कुछ इतने महल्लात कायम किए गए हैं,
تو کیا ہمارے جو بادشاہ وقت قائد اعظم کے بعد جتنے آئے ہیں کیا وہ یہاں بہاولپور میں آتے رہے ہیں؟ بہاولپور میں فاطمہ جناح آئی تھی جی اور ایوب خان آئے تھے. جی. اس کے بعد مجھے تقریباً عمران خان بھی تو شاید میرا خیال ہاں وہ بھی آئے تھے لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بول ہاں اس وزیر اعظم نہیں تھے. وہ ہمارے دوستانہ ماحول میں آئے تھے. اچھا باہر کا سنا ہے کوئی ڈیلیگیٹس جو سفیر تھے وہ بھی آیا کرتے تھے یہاں؟ فیلڈ مارشل ایوب خان بھی تو یہاں آئے تھے. ایوب خان بھی آئے تھے جی. اور میں آپ کو ایوب خان کا واقعہ سناؤں کہ ایوب خان صاحب پہلی دفعہ بہاولپور جب آئے یونیفارم چینج کرانے فوج کی فنکشن ہوا تھا تو انہوں نے فنکشن کرانے آئے سیدھے بہاولپور میں آئے اور پھر وہ چلے گئے کھانا کھانے رحیم یار خان حسن محمود جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے پاس چلے گئے. جب واپسی پہ انہوں نے کہا جی میں واپسی پہ نواب صاحب کو مل لوں تو انہوں نے کہا جی مل لیں. جب واپس آئے تو نواب صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا ایوب خان سے. اس وقت صدر بھی تھے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. انہوں نے کہا جی میں ان سے نہیں ملتا فی الحال. تو وہ خیر چلے گئے نہیں ملے. تو بعد میں ایوب خان نے جب ٹیلی فون کیا کہ میں آپ سے معذرت چاہوں آپ مجھے ملے آپ کی طبیعت خراب ہوگی وغیرہ جو بھی ہے تو انہوں نے کہا ایوب خان تو میرا سپاہی بھی رہ گیا ہے کم از کم اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ جب کسی تو پہلے میرے ملازم کے پاس کیوں گیا کھانا کھانے میرا گھر نہیں تھا کیا تو یہ سمجھا ہوگا کہ نواب سعدون خان ریاست دے چکے ہیں تو ہم کرسی پہ کرسی بیٹھ جائیں گے انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوگی اور جناب اس پہ وہ اخبار پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ہمارا حال نہیں ہے انشاءاللہ. جب تک زندہ رہیں گے تو ایسی حالت میں رہیں گے. اگر آپ مجھے پہلے مجھے اطلاع دیتے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیونکہ جانے والا پہ اطلاع دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں پھر آپ دیکھتے کہ آپ کا وہی استقبال ہوتا جو پہلے ہوتا ہے. تو یہ بات ہی وہ چلے گئے. پھر ایوب خان نے پھر واپس آئے پھر لال کارپیٹ میں ان کا استقبال ہوا اور پھر نواز صاحب ماشاءاللہ روایات بہت اچھی ہیں آپ پورے خاندان کی اور بڑے محلات بڑے خوبصورت محلات ہیں. سنا ہے کہ ان کی تزئین کے لیے کوئی قد آور شیشے منگوائے گئے تھے بیلجیم سے. تو سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ شیشے بحری جہاز تک تو کراچی تک تو آئے جی اور اس کے بعد آگے نہیں آ سکتے تھے آگے نہیں آ سکتے اسٹیشن کاٹے انہوں نے. اچھا اسٹیشن کی کاٹ کے شیشے آئے تھے ادھر. اچھا اسٹیشن کاٹنے کا کیا مطلب بلور کے شیشے جو بھی تھے جی شیشے نہیں آ سکتے تھے ادھر بڑے بڑے شیشے تھے. جی تو اسٹیشن کو کاٹ کے شیشہ بچا کے اسٹیشن کو کاٹ کے اسٹیشن تو بن جائے گا شیشہ تو نہیں بنے گا نا. اچھا یعنی اس کی وڈتھ یہ چوڑائی زیادہ ہوگی تو لمبائی زیادہ تھی نا. اچھا تو پھر نہیں لمبائی نہیں چوڑائی زیادہ ہوگی پلیٹ فارم پہ تو اس کو پھر پلیٹ فارم لمبائی زیادہ تھی ہوگی لمبائی زیادہ ہوگی کیونکہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی میں یعنی ٹرین میں آئے تھے ٹرین میں آئے اور اسٹیشن کو کاٹا گیا اسٹیشن کاٹے گا جو کٹ جاتا تھا وہ اسٹیشن کاٹے گا. اچھا تو وہ ماشاءاللہ ابھی تک موجود ہیں یہاں پر شیشے؟ جی وہ ابھی محلات جی جی بالکل آج تک وہ بالکل اصل حالت میں موجود ہے. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے یہ سنا ہے کہ 40 سال تک آپ کے تمام محلات بند رہے ہیں تو اس کے بند ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جب نواز صاحب فوت ہوئے اس کے بعد جی جی اس کے بعد 66 کے بعد جی جی وہ بند ہوئے. تو پہلے شروع میں بند کر دیا تھا کیونکہ شاید ورثہ آپس میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہو گئے. 40 سال تو نہیں رہے تھے لیکن بہرحال کچھ کام ہی تھے. اچھا کہ وہ جب تک ورثہ ہیں تو ہم ان کے حوالے کریں گے نا کیونکہ یہ چیزیں چوری نہ ہو جائیں تتر بتر نہ ہو جائیں. تو وہاں بہت سے تھے تیار لیکن انہوں نے گورنمنٹ نے قابو کر لیے. دوران گفتگو ناظرین میں آپ کو ایک اور تعارف کرا دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں عمران عباسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. تو آئیے ان سے عباسی خاندان کی خدمات کے بارے میں پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی وقت دیا. بغداد سے لے کے بہاولپور اور بہاولپور سے لے کے مری تک عباسی بستے ہیں. ہر دور میں عباسیوں کی وجہ سے ملک پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہی پہنچا اور ہر دور میں پاکستان کی انتظامیہ پاکستان کی گورنمنٹ نے عباسیوں کو نظر انداز کیا. ناقابل فراموش
خدمات ہیں عباسیوں کی پاکستان کے لیے۔ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو ہمارے جد امجد سر صادق عباسی صاحب کی تو ناقابل فراموش خدمات ہیں جن کو نہ بلایا جا سکتا ہے، جنہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ہر طرح کی خدمات ہیں ملک کے لیے۔ اسی تسلسل کو ہم آگے اگر چلائیں تو دیکھیں کہ ریسنٹلی 461 ارب روپیہ قومی خزانے کو کس کی وجہ سے فائدہ ہوا، وہ بھی ایک عباسی ہیں، جس میں محمد عمران عباسی، میرا ایک دوست ہے اسجد عباسی جو میرے گاؤں کے ہیں، مانگا سے ہمارا تعلق ہے دنوں کا، تو ہم نے ایک طویل جدوجہد کے تحت ایک کام کیا، اس میں قومی خزانے کو جو خالی فائدہ پہنچا وہ 461 ارب ہے، اور اس کے عوض جو ہمیں فائدہ ہوا وہ کیا ہوا، جو انعامات ملے انتظامیہ کی طرف سے وہ ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، 382 کا 16,000 ڈکیتی کا امیجن کریں، وہی صلہ ملا ان کی اس عوض۔ تو عباسیوں کو جو قومیں آپ دیکھ لیں کہ جو قومیں اپنے موسنوں کو بلا دیتی ہیں وہ زندگی میں چاند پر بھی پہنچ جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ قمر عباسی صاحب ہیں ہمارے، کتنے ایکٹیو آدمی ہیں، سوشل آدمی ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہوئی ہے ان کاموں کے لیے، ان کے خاندان نے اپنا سب کچھ ملک پاکستان کے لیے دے دیا، لیکن ان کو کوئی نہ سینٹ میں انہوں نے کوئی عہدہ دیا، نہ کسی ادارے کا عہدہ دیا، کوئی عہدیدار بنا دیتے تاکہ یہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں انہوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کرنی، کوئی ملک کے لیے نام بھی ان کا ہے، خاندان کا نام وزیروں سے بڑا ہوتا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے دے دیا کیا یہ ملک کو لوٹنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آپ ساتھ لگائیں، اس ملک کو چلائیں، تجربہ کار لوگ ہیں۔ میرا یہ میسج ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک پہ احسان کیا سب سے پہلے ان کو اہمیت دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا یہ قومی ورثہ ہے، میں جو اس سے متعلقہ وزیر ہیں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا، خدا کے لیے اس کو سنبھالیں، تاکہ یہ آپ کی ایک تاریخ ہے، یہ ملک کی تاریخ ہے کہ ملک پاکستان کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہوا۔ جی عباسی صاحب، آپ ملکہ الزبتھ نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا یہاں پر فوارے کی شکل میں، اس کا کیا بنا؟ وہ کہاں ہے آج؟ وہ انہوں نے تحفہ دیا تھا اور نواب صاحب نے وہ تحفہ لے کے شادی گڑھ پیلس میں لگوایا تھا۔ پھر ان کا خیال آیا کہ میں اب دنیا محل میں تو چلتا ہے، دنیا کو اپنے رعایا میں یہ کیمپ کروں، انہوں نے یہ یہاں شفٹ کرا دیا۔ تو ابھی چل رہا تھا تو پھر اس کا نام کبھی بدلتا کبھی کچھ ہوتا، بہرحال اسے نام بدلتے بدلتے ہمارا بدلنے پہ آ گئے، یعنی یہاں سے لے جانے کے لیے لے جانے کے چکر پہ آ گئے۔ جی جی، انہوں نے مٹی بھی ڈالی، کھدائی بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے، ہمت بھی دے۔ ایک جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ یہاں سے، ہم نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں جائے گا یہاں سے، اور وہ نہیں گیا، اور انہوں نے اسٹے آرڈر دے دیا، اور وہ ہم ساری رات وہاں لگے رہے۔ اور ایک انہوں نے کہا جی مٹی ڈالی ہے تو صبح تک نکلے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں صبح تک نہیں، آج شام تک کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی فوارے اٹھاتے ہیں، کبھی چڑیا گھر میں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں خالی پلہٹ پر ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ ہمیں بھی جینے دو، ہمارا نام بھی یاد رکھو۔ لیکن ایک فوج ہے جو میں نے اس لیے فوج کو بہل دیے تھے کہ وہ ہمارے یاد رکھے گے، کہیں ادھر ادھر کوئی ایک شیشہ بھی نہیں ہوگا تو ہمارا نام رہے گا۔ تو میں کئی دفعہ کور کمانڈر صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے چوکیدار ہیں، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ تو ہزار دفعہ صحیح کہا، انہوں نے صحیح فرمایا کہ آپ ہم چوکیدار ہیں۔ قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو محلات اس وقت پاکستان فوج کے پاس ہیں تو کیا وہاں پبلک کے لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ بس وہ نور محل تو انہوں نے لگایا ہوا ہے پبلک کے لیے، باقی وہ دفتر بنے ہوا ہے جو جاتا ہے، خصوصاً بندہ جائے اجازت لے کے زیادہ منع نہیں کیا انہوں نے کہ آج تک کسی کو کہ آپ نہ جائیں، لیکن ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کے میں نہیں آنے دیتے، شام کو جائیں ان سے ملیں اور جا کے دیکھیں۔ اچھا، وہ نواب صاحب جو محلات آپ نے دے دیے، فوج کو دے دیے اور ایک اچھے ہاتھوں میں چلا گیا، تو کیا وہ اسی اوریجنل شکل میں ہے یا شکلیں تبدیل کر دی گئی ہیں؟ نہیں، اوریجنل شکل میں ہے، اس سے بہتر شکل میں ہے،
انہوں نے اور مینٹین کیا ہوا ہے، بہتر بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا باسی صاحب یہ بتائیے کہ میں نے دیکھا صادر گڑھ پیلس ہوا اور چولستان کا راوٹ قلعہ ہوا اور اس کے علاوہ اور جو راحت منزل اور دیگر منازل ہیں وہاں مینٹیننس نہیں ہے، وہ کیا آپ خود نہیں کر سکتے یا یہ ابھی ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے؟ وہ دیکھیں اس میں چولستان میں جو ہے نا وہ تو وہاں تو مسجد آپ نے جو بنایا اس کو آپ ہر جمعے آپ وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ تو میں نے خود کرائی ہے مینٹیننس کی، میں نے اکیلے کرائی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے بزرگوں نے ہم سے پوچھنا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں 2005 میں وہاں گیا تو میں نے عجیب حالت دیکھی، ٹوٹیاں نہیں تھی، وضو کرنے کی جگہ نہیں تھی، کنویں سوکھے ہوئے تھے، جب کنویں سے پانی آتا تھا تو کنویں سوکھے ہوئے تھے، تو شیشے نہیں تھے، مٹی آتی تھی، چڑیاں اندر، شیشے کوئی دروازے بھی نہیں تھے۔ تو میں نے دل میں یہ سوچا، میں کہہ رہا تھا کیا ہم مر تو نہیں ہے، زندہ ہیں؟ تو بہرحال ہمارے بزرگ صاحب بھی کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ادھر خیال کرے، نماز 4-5 بندے پڑھتے تھے۔ تو مجھے میسج آیا کہ کیا آپ وارث نہیں ہیں، اس کے وارث نہیں ہیں آپ؟ تو میں نے مجھے وہاں جواب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، بہت مدد کی، ان کا شکر گزار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کہ بھئی انہوں نے میری مدد کی، اور میں نے وہ ساری کارپیٹنگ وغیرہ ساری اس کو مکمل کرائی، اور وہاں سے مدینہ منورہ سے امام صاحب بھی آئے اور تشریف لائے، تو مہمان تھے وہ ہمارے، انہوں نے جمعہ نماز پڑھاتا رہا، ان 2 دفعہ وہ نماز بھی پڑھا چکا ہوں، سارا کچھ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے جی انشاءاللہ۔ اچھا بھائی صاحب، آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ نواب باسی پنجم کے دور میں خانہ کعبہ کا غلاف کعبہ جو وہ بھی یہاں سے بہاولپور سے بن کے جایا کرتا تھا، بہاولپور سے بن کے جاتا تھا، اور وہی میں اس کو خلاف کعبہ کی بات بتاؤں، 2005 میں جب صادق گڑھ پیلس میں یہ بانٹ ہو رہی تھی آپس میں وارثوں کی، تو ہم سب وہاں تھے، تو میں زندگی میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دینا ہو تو پھر انشاءاللہ سب کو دیتا ہے، تو میں کبھی آج تک نہیں گیا۔ میں اوپر صادق گڑھ پیلس پہ چڑھا تو دیکھا پوچھ کے نیچے کوئی کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کافی سارا، بہت بڑا لپیٹا تھا، اس کو 40 سال سے مٹی بھی لگی تھی، 40 سال سے اس کو رنگ خراب ہو رہا تھا۔ تو میں نے فوراً نیچے میرے وہ سبھی کھڑے تھے، تو میں نے اٹھا کے فوراً کو کندھے پہ اٹھایا، دیکھا کہ غلاف کعبہ تھا۔ اب کسی پتہ نہیں بدبخت نے اس کو وہاں جا کے باہر پھینکا ہوگا، پتہ نہیں کتنے سال سے پڑا رہا کتبہ، تو وہ غلاف تو میں اٹھا کے وہاں سے لے آیا، جھاڑا، پھر میں نے کوشش کی کہ جناب نہیں یہ انشاءاللہ یہ تو خلاف کعبہ ہے۔ تو میں بلکہ جہاں اس وقت ہم انٹرویو دے رہے ہیں میں اسی جگہ پہ لے آیا، ان کو جھاڑا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شکر کیا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، وہ لوگ مجھ سے کھینچ لیں گے، کسی نے کھینچا، خیر میں لاہور چلا گیا، اسے لے گیا۔ تو پھر میں نے دیکھا نور محل والوں کو یہ تھی کہ کوئی اچھی چیز لگ جائے، تو میں نے وہ گفٹ دے دیا ان کو، مجھے نام بھی لکھ لیا کہ وہ جگہ ہے جہاں جب تک میں زندہ ہوں یا افواج پاکستان میں ہے تو اس وقت تک یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اب آج کل وہ اس جو نور محل دربار میں لگا ہوا ہے، اس کا جی لگا ہوا ہے، شیشے میں محفوظ ہے ماشاءاللہ، جو چیزیں ان کو میں نے دی ہیں وہ بھی سب تمام محفوظ ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ڈیرہ نواب میں جو سیلون بنا ہوا تھا، وہ سنتے ہیں کہ جو ریلوے کا سیلون تھا، جو نواب صاحب اس میں سفر کیا کرتے تھے، تو وہاں سے لے کے صادق گڑھ پیلس تک کوئی سرنگ بھی تھی؟ نہیں، اس کی کوئی سرنگ، اچھا ایسی کوئی سرنگ نہیں تھی، یعنی جب بھی آیا کرتے تھے وہ ڈائریکٹ وہیں ڈائریکٹ آتے تھے، اور وہیں وہ اس کا ایک الگ سیپریٹ گیراج بنا ہوا تھا، اور وہ جب وہ چناب ایکسپریس پہ آتے تھے وہ ہمیشہ، اچھا وہ چناب کے ساتھ لگتا تھا، جب لندن سے وہ آتے تھے کراچی میں وہ ٹھہرا ہوتا تھا، وہاں بھی یہی کوئی لگا ہوا تھا، تو وہ وہاں ٹھہرتے، جب وہ وہاں سے آتا پھر وہی 2 ڈبے تھے اس کے، وہ وہاں تک آتے اور ان کو لے آتے ادھر ڈیرہ نواب صاحب میں، پھر وہ یہاں بند ہو جاتا۔ قمر باسی صاحب، ایک آخر میں آپ کے ایک سوال کرتا چلوں کہ اب آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ جو اس وقت تو آپ کی پوری ریاست تھی تو آپ کو پورا ایک ریاست کے آمدن سے سارا کنبہ پل رہا تھا، ساری آپ کی نسل چل رہی تھی، تو آج کل آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آج کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رزق ہے، جی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
ہم زیادہ نہیں چاہتے، ہم منو من سونا جو ہے وہ نہیں چاہتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ملے، لیکن ہمیں یہ جو تھوڑا ملے اس میں برکت ہو، اور وہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، اتنے بڑے لے کے کوٹھیاں بنا لو، جائیدادیں بنا لو، ٹھیک ہے انہوں نے بنائے تھے، ان کی وہ ریاست تھی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں روٹی بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بہت اچھی دے رہا ہے، لیکن بس جو زمین وغیرہ ہے اس کی آمدنی آتی ہے، تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں رزق پر ہم سڑک پہ نہیں بیٹھے، فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھے۔ محترم عباسی صاحب، ماشاءاللہ بڑا عروج تھا عباسی خاندان نے، نواب خاندان نے پاکستان کی ہیلپ کی جب پاکستان بنا، اور اس وقت سے اب تک آپ بڑے اچھے رہے۔ اب کون سی ایسی مشکلات، کوئی ایسی مشکلات ہیں جس کو آپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے؟ مسئلے مسائل، آج کل کی دنیا مسئلے مسائل میں ہی جڑی ہوئی ہے، ہر جگہ مسئلہ مسائل، ایک گھر میں بھی مسئلہ ہے، ایک شہر میں بھی مسئلہ ہے، ایک ملک میں بھی مسئلہ ہے، تینوں زندہ نہیں ہیں اس وقت۔ پہلے خوشحال تھے نا، دیکھیں ایک نواب صاحب کہتے تھے ان کو، بھیا تم یہ 2 مربے لے لو مجھ سے، وہ کہتے ہیں نا صحیح نا، ہم 2 مربے نہیں لیتے، ہمیں بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ہمیں روٹی مل رہی ہے ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس ملازم ہوتا تھا، وہ بھی ہمیں اور پتہ نہیں کہاں سے جمعہ نماز آتے تھے، وہ ہمیں دیکھنے کے آ لیتے تھے، یہ ہم کوئی غرور نہیں ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا کہ نواب صاحب سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، بالکل نہیں، وہ صرف ایک محبت پیار ان کا تھی، وہ پیار ختم ہو گیا دنیا میں۔ اچھا نواب صاحب، ایک بہت ایک پاکستان کے ایک ابتدائی دور کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم کے دور میں یہاں سے کچھ چمچے بھی چوری ہوئے تھے، وہ کراکری کے جو ساتھ لگتے ہیں چمچے، وہ چوری ہوئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے؟ یہ گورنر تھے محمد عباس عباسی، نواب بہاولپور، نواب سر صادق محمد خان عباسی کے بڑے بیٹے، جی وہ گورنر تھے، تو اس وقت بھٹو صاحب صادق گڑھ پہلے آئے، اور انہوں نے کہا، اور تقریباً کافی سفیر بھی ان کے ساتھ دعوت دی گئی تھی، جب دعوت دی گئی تھی تو ان میں وہ گولڈ کا ڈنر سیٹ باہر لگا، ٹیبل پہ لگا دیا تھا سب لوگوں کے لیے، تو جب وہ جانے لگے تو جب بھٹو صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب یہ ڈنر سیٹ جو ہے نا یہ مجھے پیک کر دے، لڑکا نہ پہنچا دیں، دوسرا یہ اوپر جو فانوس لگا ہوا ہے یہ بھی پیک کر دیں۔ تو تھوڑے سے پریشان ہو گئے عباس صاحب، لیکن بعد میں انہوں نے سمجھ گئے، انہوں نے کہا جناب یہ تو ہے تمام میرا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کا وراثت ہے، لہٰذا آپ ان کو، لیکن ان بعد میں پتہ چلا، ہمارے ملازموں نے بتایا کہ یہاں سے چمچے چوری ہوئے ہیں، یہ کافی اخباروں میں بھی آیا، کافی دیر تک آیا کہ چمچے کھانے والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے، تو بہرحال وہ وہاں واپس کر لیے، ہمارے بندوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں جانے دیں گے کسی کو جب تک ہمارے چمچے پورے نہ ہوں یا ہمارے سونے کا پورا یہ نہ ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ہمارے چمچے چوری ہو جائے۔ تو چمچے سونے کے تھے؟ یہ سال تمام سونے کا تھا۔ اچھا، پھر واپس مل گیا آپ کو؟ وہ واپس ہم نے کرا لیے، جہاں سے بھی کرائے، اچھا جی، واپس ہو گئے تھے۔ اچھا، اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ پھر دوسرے یا ہوا تو بھٹو صاحب جب واپس گئے امن پوشیش میں، شام کو کوئی تقریر تھی، خطاب تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کرو، میں تقریر ہوئی شروع ہوئی تو لوگوں نے نعرے مارے، جب لوگوں نے نعرے مارے تو انہوں نے کہا جی یہ تو اتنے محل کو ہلا دو، محل کو ہلا دو، اتنے نعرے لگاؤ کہ محل ہل جائیں۔ تو لوگوں نے کہا یار آپ کو خدا کا خوف کرے، ابھی تو اندر سے کھانا کھا کے آ رہے ہیں، تو یہ آپ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ جوتے مہنگے ہو گئے۔ اچھا عباسی صاحب، آپ سے ایک نشست بہت ہی کم ہے، اور انشاءاللہ آپ سے اور باتیں بھی کریں گے، اور چونکہ کتاب آج آپ نے ابھی جو آپ کی مارکیٹ میں بکنے کے لیے نہیں گئی، لیکن آپ نے ہمیں یہ گفٹ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد جو سوالات نکلیں گے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ تو میں قمر عباسی صاحب آپ کا اور عمران صاحب آپ کا
शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने SSB 92 आपका की बहुत TV बहुत को शुक्रिया। आप आए, हमारी याददाश्तें को नरम किया, हमारी सूख गई थी याददाश्तें, तो फिर शायद कुछ ना कुछ अब यही याददाश्तें रह गई हैं, अमल तो नहीं होता। नवाब साहब यकीन जानिए तशनगी अभी पूरी नहीं हुई, हमारी प्यास उसी तरह है। आपसे और भी नशिस्तें करेंगे इंशाअल्लाह, और इमरान भाई से भी करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपने शुक्रिया। बहुत हमें Thank you, टाइम दिया, thank अपना you. कीमती वक्त दिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।